बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम एक ऐसे नबी जिन्हें शेरों ने पाला था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह आपको भी आपके साथियों समेत आग में डाल दिया गया था और आग आप और आपके साथियों पर भी ठंडी हो गई थी। चाहे बाबुल में आप अलैहिस्सलाम को किस नबी ने खाना पहुंचाया था और किस तरह पहुंचाया था। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को किस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दफन किया था कि जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो दानियाल अलैहिस्सलाम को दफन करेगा वो जन्नती होगा। आप अलैहिस्सलाम को इतनी मुद्दत आपकी कौम ने दफन क्यों न किया। नाज़रीन कराम, हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम के नाम का मतलब है कि खुदावंद मुताल मेरा काजी यानी फ़ैसला करने वाला है। जब हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो बैतुल मुक़द्दस के हालात बहुत ख़राब थे। फ़िरौन मिस्र बैतुल मुक़द्दस के बादशाह को जंग का पैगाम भेज चुका था। शहर में हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। लोगों के जहनों में फ़िरौन मिस्र के मज़ालिम का खौफ था। बस यही वजह थी कि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम के वालिदैन अपने नौमौलूद की ज़िंदगी महफूज करने की गर्ज से आप अलैहिस्सलाम को कि जब आप अभी दूध पीते बच्चे थे, आप अलैहिस्सलाम को शेरों से भरे जंगल में बामान अल्लाह कहकर आपके वालिदैन आपको छोड़कर चले जाते हैं। जंगली शेरों को आप अलैहिस्सलाम की मौजूदगी का बहुत जल्द एहसास हो जाता है और वो आपके गिर्द जमा हो जाते हैं, मगर किसी भी शेर में इतनी जुर्रत पैदा नहीं होती कि वो अल्लाह के नबी को कोई नुकसान पहुंचाए। फिर शेर आप अलैहिस्सलाम को चाटना शुरू करते हैं और आपको बाहिफाजत एक शेरों का जोड़ा अपने साथ अपनी कछार में ले जाता है और आपकी परवरिश करता है। आप कितना अरसा शेरों के साथ रहे ये किसी को मालूम नहीं। फिर उस मखसूस अरसे के बाद एक मुसाफिर आपको मिलता है और वो आपको अपने साथ अपनी औलाद बनाकर ले जाता है। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम उसके घर परवरिश पाते हैं। पिछले 14 साल से आप अलैहिस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में रिहाइश पजीर थे कि जब बादशाह बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया और शहर को तबाह कर दिया। उस वक्त बैतुल मुक़द्दस उजड़ गया था और वीरान हो चुका था। इस हमले में बहुत ज़्यादा लोग मारे गए थे। जवानों को बख्त नसर ने कैद कर लिया था, जबकि बूढ़े बुजुर्ग जान बचाने की गर्ज से मिस्र भाग गए थे। नाजरीन, जिन जवानों को बैतुल मुक़द्दस से कैदी बनाकर बाबुल ले जाया गया था, उन जवानों में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे और कैद होने वाले बच्चों में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। इन कैदियों को देखकर बाबुल की औरतें उन पर फरेफ्ता हो गई थीं, जिनकी शिकायत बख्त नसर को उनके फौजी जवानों ने की कि इन कैदियों की वजह से हमारी औरतें अब हम पर तवज्जो नहीं देती। उनमें से एक जवान खास है। फिर बख्त नसर ने हुक्म जारी किया कि शहर बाबुल के मैदान में सब कैदियों को लाया जाए और सरेआम उनको कत्ल कर दिया जाए। फिर अल्लाह ताला का करना कुछ यूं हुआ कि बख्त नसर ने कहा कि इन कैदियों में से इन 3 जवानों और एक बच्चे को अलग कर दो और इन्हें कत्ल नहीं करना, बल्कि ये आज से हमारे मेहमान हैं। उन 3 कैदी जवानों में एक हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम थे और जो अभी बच्चे थे वो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम थे और बाकी 2 अफराद हज़रत दानियाल और उज़ैर अलैहिस्सलाम की तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत के पैरोकार थे। उन 4 अफराद को बादशाह बख्त नसर अपने महल में ले गया और अपने वज़ीर को हुक्म दिया कि इनको महल में रखा जाए और इनकी ख़ास तवाज़ो की जाए। इनको वो खाना खिलाया जाए कि जो बादशाह खाता है और इनको मेरी ख़ास शराब पेश की जाए। वज़ीर ने बादशाह बख्त नसर के हुक्म की तामील करते हुए उन्हें अच्छी रिहाइश गाह दी और उन्हें वही खाना पेश किया जो बख्त नसर को पेश किया जाता था। जब शराब की बारी आई तो उन चारों ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत की पैरवी करते हुए शराब को हाथ तक न लगाया। जब वज़ीर ने देखा तो कहने लगा कि तुम बादशाह के हुक्म की तामील नहीं कर रहे, क्योंकि तुम चारों ने खाना तो खा लिया है पर शराब नहीं पी। तुम्हें मालूम है कि तुम्हें इस महल में 3 साल के लिए रखा गया है ताकि तुम्हें आदाब शाही सिखाए जा सकें और मुस्तकबिल में तुमसे इस महल में काम लिया जा सके। अब अगर तुमने ऐसा किया तो तुम बीमार और लागिर हो जाओगे और फिर बख्त नसर उसकी पादाश में मुझे कत्ल करा देगा और अगर उसने कत्ल ना भी किया तो वो वजारत से ज़रूर निकाल देगा। अब तुम मुझ पर तरस खाओ और शराब पी लो। इस पर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम समझते हो कि इस तरह हमारी सेहत बिगड़ जाएगी तो तुम देखना कि हम अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखेंगे और शराब पिए बगैर ही बाकियों से भले चंगे नज़र आएंगे।
اس پر وزیر کچھ عرصے کے لیے مان گیا کہ اگر کچھ عرصے تک تم شراب پیے بغیر خوب روح اور صحت مند رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تمہیں شراب پینا پڑے گی۔ پھر یوں ہوا کہ جو بابل کے جوان حرام کھاتے اور پیتے تھے وہ اتنے صحت مند اور توانا نظر نہ آتے جتنے یہ 4 افراد جو لقمہ حلال کھاتے اور پاک پانی پیتے۔ یہ 3 سال ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ ان 3 سالوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح حضرت دانیال علیہ السلام کو بھی خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا۔ پھر ان 4 افراد کو محل میں لایا جاتا ہے جہاں یہ بطور ملازم کام کرتے ہیں۔ اسی طرح کئی سال گزر جاتے ہیں اور بخت نصر کو یہ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ یہ لوگ قیدی غلام کے نام سے منسوب رہیں۔ پھر بخت نصر نے حضرت دانیال علیہ السلام کو اپنا وزیر بنا لیا، اور اس عرصہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو پیغمبری کے منصب پر فائز کر دیا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے منصب پیغمبری پر فائز ہونے کے بعد دعوت و تبلیغ شروع کر دی، جو کہ بابل کے لوگوں کو پسند نہ آئی، اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی شکایت شاہ بابل بخت نصر کو کر دی کہ جسے تم نے اپنا وزیر بنایا ہے وہ تم جیسا بالکل نہیں، وہ شراب نہیں پیتا اور نہ ہی عورتوں کی طرف راغب ہوتا ہے، بلکہ وہ ہمارے خداؤں کو نہیں مانتا اور خدائے واحد کی بات کرتا ہے۔ یہ سن کر بخت نصر نے حکم دیا کہ وزیر کو بلایا جائے اور شراب لائی جائے۔ پھر ایسا ہی کیا گیا اور شراب حضرت دانیال علیہ السلام کو پیش کی گئی جو آپ علیہ السلام نے نوش نہ کی۔ اس پر بخت نصر غضبناک ہو گیا اور حکم جاری کیا کہ اس وزیر کو چاہے بابل یعنی بابل شہر کے کنویں میں بھوکے شیروں کے آگے ڈال دیا جائے۔ اب بابل کے لوگ خوش تھے کہ ان کی سازش کامیاب ہو گئی اور ایک قیدی غلام وزیر سے ان کی جان چھوٹ گئی۔ مگر جب حضرت دانیال علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا تو کنویں میں موجود شیروں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کھانے کی بجائے آپ علیہ السلام کے پیروں کو چاٹنا شروع کر دیا۔ اور اسی طرح کچھ وقت گزرا کہ آپ علیہ السلام کو خیال آیا کہ ایک انگوٹھی تیار کی جائے۔ آپ علیہ السلام نے وہیں ایک انگوٹھی بنائی جس پر اپنی تصویر بنائی اور دائیں بائیں شیروں کی تصویر بنائی جو آپ کے پاؤں چاٹ رہے تھے۔ دانیال علیہ السلام وہاں جتنا عرصہ اللہ نے چاہا ٹھہرے رہے۔ پھر دانیال علیہ السلام کو عام لوگوں کی طرح کھانے اور پینے کی چاہت و ضرورت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے شام کے علاقے میں حضرت ارمیہ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ دانیال علیہ السلام کے کھانے اور پینے کا انتظام کریں۔ انہوں نے عرض کی کہ یا اللہ، میں ارض مقدسہ بیت المقدس میں ہوں اور دانیال عراق کے شہر بابل میں، اس کے کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی کہ میرے حکم کے مطابق آپ کھانے کی تیاری کریں، وہاں تک تجھے اور تیری تیار شدہ چیزیں پہنچانا ہمارا کام ہے۔ انہوں نے کھانا تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا جس نے انہیں اور ان کی تیار کردہ چیزوں کو وہاں بابل میں کنویں کے پاس پہنچا دیا۔ جب وہ اندر گئے تو حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ تم کون ہو؟ آپ نے کہا ارمیہ ہوں۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ کیسے آئے ہو؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کی طرف بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا میرے رب نے مجھے یاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو اپنے یاد کرنے والوں کو بھولتا نہیں۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہر اس شخص کو جواب دیتا ہے جو اس سے امید وابستہ کرتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو اسے کسی کے سپرد نہیں کرتا جو اس پر اعتماد کرے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہماری پریشانی کے بعد ہماری تکلیف کو دور کرتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو ہماری اس وقت بھی حفاظت کرتا ہے کہ جب ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے اس سے گمان برا ہو جاتا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس پر ہم اس وقت بھی امید قائم رکھتے ہیں جب اسباب و ذرائع ہم سے منقطع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، کچھ عرصے کے بعد شاہ بابل بخت نصر نے ایک خواب دیکھا کہ جس کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ کوئی شخص اس کے خواب کی تعبیر بتائے، مگر کوئی کیسے بتاتا کہ بخت نصر خواب ہی بھول جاتا تھا، اور وہ اسی کوفت اور پریشانی میں حکم جاری کرتا ہے کہ چاہے بابل سے حضرت دانیال علیہ السلام کو باہر نکالا جائے۔ پھر جب حضرت دانیال علیہ السلام کو ان کے سامنے لایا گیا تو بخت نصر نے اپنی پریشانی بیان کی کہ میں خواب کی تعبیر جاننا چاہتا ہوں مگر خواب بھول چکا ہوں۔ اس پر حضرت دانیال علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے ایک مجسمہ دیکھا ہے جس سے ایک پتھر ٹکرایا اور مجسمہ پاش پاش ہو گیا۔ اس پر بخت نصر بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ واقعی میں نے یہی خواب دیکھا تھا۔
یعنی بخت نصر کی بادشاہی کس طرح ختم ہوگی۔ ناظرین، بعض محققین کا کہنا ہے کہ بخت نصر کا یہ خواب اور حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جس کا ذکر تورات میں بھی آیا ہے کہ وہ پتھر جو بت سے ٹکرایا تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اور وہ بت لات اور منات تھے۔ یعنی حضرت دانیال علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی پیش گوئی کی تھی۔ اب ایک بار پھر حضرت دانیال علیہ السلام چاہے بابل سے آزاد ہو گئے تھے، مگر یہ بات بابل کے لوگوں کو پسند نہ آئی تھی۔ بابل کے لوگوں نے بخت نصر کو مشورہ دیا کہ شہر میں بخت نصر کا ایک بڑا مجسمہ بنایا جائے تاکہ لوگ آسانی سے اس کی پوجا کر سکیں۔ پھر بخت نصر نے وہ مجسمہ تعمیر کرا دیا۔ پھر لوگوں نے اس مجسمے کو سجدے کرنا شروع کر دیے اور بخت نصر سے کہا کہ حضرت دانیال اسے سجدہ نہیں کرتے۔ پھر بخت نصر نے ایک دن حضرت دانیال علیہ السلام کو مجسمے کے قریب بلا لیا اور کہا کہ اب اس مجسمے کو بابلیوں کی طرح سجدہ کرو ورنہ تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس پر حضرت دانیال علیہ السلام فرمانے لگے، اے بخت نصر، ہم خدائے واحد کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتے، اور رہی بات آگ کی تو ہم اس آگ سے نہیں ڈرتے، تم اپنا شوق پورا کر لو۔ ہمیں یقین ہے کہ ہمارا پروردگار ہمیں ہمارے بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ جسے فرعون نے جلتی آگ میں ڈال دیا تھا اور ہمارے رب نے اس پر آنچ نہ آنے دی تھی، وہ ہم کو بھی بچا لے گا۔ اس بات سے بخت نصر بہت غضبناک ہو گیا اور حکم جاری کیا کہ فوراً بہت بڑی آگ کا بندوبست کیا جائے۔ پھر آگ کو خوب جلایا گیا۔ پھر بخت نصر نے ان چاروں قیدیوں کی طرف دیکھا جن میں حضرت دانیال اور حضرت عزیر علیہ السلام تھے اور دو اور لوگ تھے۔ ان سے کہا یہ تمہارا خود کا انتخاب ہے۔ پھر ان چاروں کو آگ میں ڈالنے کا حکم دیا اور خود اپنے تخت پر جا بیٹھا تاکہ ان چاروں کو جلتا دیکھ سکے، مگر وہ آگ کا منظر دیکھ کر ششدر رہ گیا کہ آگ میں 4 کی بجائے 5 لوگ ہیں اور 5ویں شخص کی شکل و صورت اور قد بت ان چاروں سے بالکل مختلف ہے اور یہ لوگ آگ میں پرسکون کھڑے ہیں۔ پھر بخت نصر نے حکم دیا کہ ان لوگوں کو آگ سے نکالا جائے۔ جب ان کو نکالا گیا تو یہ چاروں ایسے باہر آئے جیسے یہ اپنے گھروں سے باہر آ رہے ہوں۔ آگ نے ان کے کپڑوں تک کو نقصان نہ پہنچایا۔ بخت نصر نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ 5واں شخص کون تھا؟ اس پر حضرت دانیال علیہ السلام فرمانے لگے کہ 5واں شخص اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجا گیا فرشتہ تھا۔ یہ بات سن کر بخت نصر اپنی قوم کو حکم دیتا ہے کہ آئندہ حضرت دانیال علیہ السلام ان کے ساتھ رہیں گے اور ان کی وہی عزت و تکریم ہوگی کہ جو ایک وزیر کی ہوتی ہے۔ اس طرح کافی عرصے بعد بخت نصر اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد آپ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی۔ کتاب الاحکام فی القبور میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دانیال نے اللہ سے دعا کی تھی مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دفن کرے۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہر تستر کو فتح کیا تو انہوں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو ایک تابوت میں پایا۔ ان کی رگیں صحیح سالم تھی اور ان میں خون جاری تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہوا تھا کہ جو شخص حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر بنائے گا اس کو جنت کی بشارت دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کے ساتھ ایک مصحف، ایک مٹکا بھی پایا جس میں چربی، درہم اور ایک انگوٹھی تھی۔ پھر حکم امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کچھ چربی اور مصحف مدینے روانہ کر دیا اور کچھ چربی وہیں کے لوگوں کو دے دی تاکہ وہ اس سے صحت یابی طلب کریں، اور درہم بھی انہی لوگوں میں تقسیم کر دیے اور انگوٹھی اپنے پاس رکھ لی۔ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کو پایا تو حیران رہ گئے کہ جب لوگوں کو بارش کی ضرورت ہوتی وہ آپ علیہ السلام کی میت کو آسمان کے نیچے لے آتے اور اسی وقت بارش شروع ہو جاتی۔ اسی طرح جو درہم آپ علیہ السلام کی میت کے قریب سے ملے تھے وہ ضرورت مند لوگ ادھار کے طور پر لے جاتے اور اگر وہ واپس نہ کرتے تو وہ بیمار پڑ جاتے تھے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ یہ دانیال علیہ السلام کی میت ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بغل گیر ہو گئے اور بوسہ دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیری کے پتوں اور پانی سے آپ علیہ السلام کو غسل دیا اور کفن پہنایا اور آپ کی قبر کے لیے قید کیے گئے 4 لوگوں سے نہر کھدوائی۔ پھر نہر میں کہیں قبر بنا کر آپ علیہ السلام کو دفن کر دیا۔
اور ان چاروں کو قتل کروا دیا۔ اس طرح حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر مبارک کا سوائے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح حضرت دانیال علیہ السلام کی قبر سے کوئی واقف نہ رہا۔ ناظرین، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک و شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔